बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने जो अहम खबरें हैं वो खुलासा सा एक रख दूं, फिर तफसील से वीडियो में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी गेम होने जा रही है और जो सदारती इंतखाब का मामला वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त लोगों को हैरानगी हुई महमूद अचकज़ई का नाम सामने आने का। इसकी वजह क्या बनी? आसिफ जरदारी की सदारत खतरे में क्यों है? MKM और सेनेट के जो अरकान हैं किसे वोट डालेंगे? KP में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का जो प्लान सामने आ रहा है, मनसूबा सामने आ रहा है, बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। एहतजाज की कॉल, सबसे पहले आपको पता बड़ा अहम मामला, लाहौर मुकम्मल तौर पर सील और मुल्क में एहतजाज रैलियों का आगाज़। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश अवाम ने नाकाम की। मियाँ शहजाद फारूक को 5वीं मरतबा गिरफ्तार करने की कर लिया गया, बल्कि नवाज शरीफ लाहौर की सीट छोड़ने पर गौर, ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। मैं तफसील बताता हूँ। अपोजिशन लीडर असेंबली में तहरीक इंसाफ का कौन होगा और नया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का नाम नहीं लाया जा रहा। और इसके साथ साथ जो तोशा खाना केस में जो मुकम्मल तौर पे केस बढ़ गया, समझे, अदालत ने उल्टा केस डालने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। और ये सारा मामला क्या है? और अभी यूक्रेन के सदर का एक बहुत अहम बयान पाकिस्तान के हवाले से, वो गलतियां जो पाकिस्तान में हो रही हैं, और उसके साथ में आज आपको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर IMF को कैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करके कुव्वतें क्या कर रही हैं, वो सारा तफसील से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जिक्र बहुत ज़रूरी। अवाम की ख्वाहिश थी, आज कॉल आ गई, अवाम का समुंदर इस वक्त निकला हुआ है। हकीकत में बारिश तेज़ तरीन और हज़ारों की तादाद में ग्रास रूट लेवल पर गलियों में खवातीन मुजाहिदों की तरह निकली हुई हैं, गोरीला जंग में जिस तरह निकलते हैं, लेकिन पुरअमन अंदाज में हर जगह तहरीक इंसाफ हर जगह नज़र छाई हुई। शेर अफजल मरवत का लश्कर रावलपिंडी में सड़कों पर, आपको पता है, गाड़ियों में जैसा जुलूस था, हर जगह। फैसलाबाद देख लें, इस्लामाबाद देख लें, हर शहर से जहाँ वीडियोज़ आ रही हैं तहरीक इंसाफ की कॉल पे, हर जगह इमरान खान के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग, झंडे, नारे, लोग मानने को तैयार नहीं है हर जगह। ये तस्लीम करना पड़ेगा इस एहतजाज की कॉल। और याद रखें, खान ने जिस तरह बारिश में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में एक दिन भी खान सुकून से नहीं बैठा और 100 से ज़्यादा जलसे भी किए। अवाम भी अब कोई बहाना इस्तेमाल नहीं कर रही और ये एहतजाज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। इस पर यह लाजमी मामला है। और ये सबसे अहम मामला पंजाब में, जहाँ सबसे ज़्यादा नशिस्तें छीनी गई और सबसे ज़्यादा चोरी और डकैती। अभी वहाँ लाडली जो हैं वो लाहौर में एहतजाज नहीं करने दे रही, पुलिस पूरे पंजाब में लगाई हुई है इन्होंने। और आप देखें GPO के बाहर कैदियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जिस तरह, और ताकत का मुजाहरा भी पुलिस कर रही है अपनी तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दफ्तर पर सारे इलाके सील किए उन्होंने। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनकी पुलिस की तादाद 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। पुलिस गर्दी करके अमन को तबाह करने की कोशिश ना करे। 23 मार्च 1977 को ऐसा ही एहतजाज हुआ था, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा था। तो ये याद रखें। बार बार तहरीक इंसाफ और अवाम कह रही है पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा मैंडेट है, आप उनसे हमें नहीं रोक सकते, ये हमारा हक है, ये वापस करें। इलेक्शन मैंडेट छीनने का मामला है, चाहे देखें लोटों का सोशल बाइकाट का मामला हो, चाहे वोट का मामला हो, अवाम ने खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। अवाम के एहतजाज के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है और अवाम को अभी तक अपनी ताकत समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले कहते थे जी सारी पार्टी टूट जाएगी, ये नून लीग वाले मंडियाँ लगाएंगे, आज़ाद उम्मीदवारों को घेरे। आपको याद होगा फैसल वाडा, ये सारे कहते थे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के कितने लोग इन्होंने तोड़े? एक बंदा, वसीम कादर, सिर्फ एक। आज असम्बली में हालत उसकी भी देख ले, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। और अवाम के एहतजाज की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। यही वजह थी कि सब लोग इनका पुरअमन अंदाज में सोशल बाइकआउट कर रहे हैं। इनके बच्चों को, इनके ख़ानदान, रिश्तेदारों को, इन लोटों को एहसास है कि अब आप अवाम के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, वोट खान का लें और जाके भेज दें। वसीम कादर जैसे लोग अवाम की नब्ज़ को जानते हैं, हल्के में बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह तमाम लोटे आप देख लें, आपको कितने लोटे नजर आए इस दफ़ा, कितने लोगों को मजबूर करके तोड़ा गया, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन ये अवाम की ताकत है कि पंजाब में सिर्फ 7 लोगों ने मुंह पे कालक मली, सिर्फ 7 ने। 2 को दोबारा गिनती करवा के हरवाया और सिंध असम्बली में 1 बंदा गया, जहां जरदारी की ताकत। और आज ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी में देखें, वहां भी नहीं बंदे तोड़। ये अवाम की ताकत है। 22 अप्रैल 2022 से अभी 8 फरवरी 2024 तक, 7 तक, बल्कि जो 2 नंबर इन्होंने की, अवाम ने 2/3 अक्सरियत वोट दे के, फिर उन्होंने 9 फरवरी को जो अपना फॉर्म 47 का इलेक्शन करवाया। आज इजलास हो रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये सीधी सी बात है। और इस डूबती हुई कश्ती से बहुत से लोग छलांगे मारने को तैयार हैं। ये मैं आपको अभी बड़ी खबर दे रहा हूँ। बड़े बड़े सियासतदान, क्योंकि सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक, हजाम की दुकान से पंसारी की दुकान तक आप लोगों की आवाज़ सुने तो वो सिर्फ यही बात करते हैं कि ये तारीख की कमज़ोर तरीन 2 नंबर हुकूमत जो बाइडन के हुक्म पर बनी है
اور ان کی تمام مس کیلکولیشنیں عوام کے سامنے غلط ہوئیں. وہ جو کہتے رہے باجوہ صاحب تو اچھل کہتے خان کو ہم نے مقبول کیا, ہم لائی ہے سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتا, یہ امریکہ مخالف ہے. عمران خان کے خلاف تو یہ لوگ امریکہ میں لابنگ کرتے رہے بائیڈن حکومت کے ساتھ تعلقات خراب کرانے میں. یہ حالات آپ کو پتہ ہے افغانستان سے بنے تھے. جب انخلا ہوا تو جنرل باجوہ کا سب سے اہم کردار تھا اس وقت. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں عمران خان کیا کرنا چاہتا تھا اور یہ کیوں روک رہے تھے. آج یہ معاملات سامنے, نیو لبرل اکنامک آرڈر خان ختم کرنا چاہتا تھا. یہ وہ نظام جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ IMF جیسے اداروں کو استعمال کر کے اپنے ملکوں حکومتوں میں لاتے ہیں. جیسے شائع خورد و نوش پر قیمتوں پر کنٹرول ان کا ہوگا, معاشی مارکیٹ ان کی ہوگی, تجارت ان کے کنٹرول میں, اداروں کی پرائیویٹائزیشن ان کے کنٹرول میں, اکانومی پر قبضہ, بینکوں پر, معیشت پر. IMF کے علاوہ دیکھیں دوسرا کوئی نظام اس ملک کے پاس نہ رہے, بنا جنگ لڑے گولی چلائے پورا ملک قبضے میں. یہ معاشی آزادی, سیاسی آزادی, شخصی آزادی سب کچھ چھین لیں, اور یہی کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے, اور یہی اسی نیو لبرل اکنامک آرڈر کا حصہ ہے. پہلے معاشی آزادی کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے قبضے میں لے, پھر آپ کی سیاسی آزادی ختم کریں, جیسے آپ کا مینڈیٹ چھینا, جو آپ کے نمائندے ملک کے مفاد میں بات کریں انہیں روک دیں, اور وہ لوگ لگائیں جو ان کے نیو لبرل اکنامک آرڈر کو چلائیں جو ابھی لگے ہوئے ہیں. میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں. افریقہ میں, مصر میں, بہت سے ممالک میں یہ ماڈل چل رہا ہے. جہاں جہاں ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں, آمر ہیں, ہائبرڈ نظام ہے, جہاں جمہوریت نظر نہیں آئے گی, ان تمام ممالک میں پاکستان کی طرح IMF کو کنٹرول میں دے دیا گیا. اب جو تنخواہ دار طبقہ, غیر تنخواہ دار طبقہ, عوام کے بجلی گیس کے معاملات سے لے کے اداروں کی نجکاری تک, یہ ہر معاملہ IMF کنٹرول میں دینے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ IMF کام صرف قرض دینا اور قرض کی واپسی. یہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں توڑنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں آج, اور عوام مخالف جو منصوبے کیوں بن رہے ہیں. یہ اس اکنامک آرڈر کا جو حصہ ہے, یہ عوام مخالف منصوبے ہیں. پنجاب میں یہ جو پناہ گاہیں بند کی گئیں, صحت کارڈ بند کیا گیا, بجلی اور گیس کے بل, یہ تمام کے تمام عوام کو پسنے کا منصوبہ. اس میں صرف ایک یہی معاملہ اسی آرڈر کے سلسلے میں جو جاتا ہے کس طرف, خانہ جنگی اور سول وار کی طرف, اور بغیر جنگ لڑے یہاں ان کی دہائیوں تک حاکمیت چلتی رہتی ہے. یہ آرڈر نے ترکی کے خلافت کے زمانے سے چلایا ہوا ہے. کچھ ممالک کو احساس ہو گیا. ابھی دیکھیں یوکرین کا صدر, اس کا جو سابق ایڈوائزر ہے, وہ آج انٹرویو میں کیا بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہم نے اپنے ملک میں نوجوان نسل کو جنگ میں کھو دیا جو ہمارے اصل ہمدرد تھے. ان سے ہم اس جنگ سے انہیں ہم نے دور کر دیا اپنے آپ سے. یہ 1.5-2 سال بعد اسی طرح کی پریس کانفرنس پاکستان میں طاقتور لوگ ریٹائرمنٹ کی بات کریں گے, جی ہماری غلطیاں تھیں, جیسے جناح پور کے نقشے ہم نے غلط بنائے, جیسے نواز شریف کو ہم نے چنا ہماری غلطی تھی. اسی طرح عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہم غلط لگائے, ہم نے جس طرح عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی, جو بلوچستان میں آگ لگائی, وزیرستان میں کھلواڑ ہوا, گلگت بلتستان پارا چنار آگ اور بارود کا کھیل شروع ہوا, جو سندھ و دیش کے معاملے تھے, یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم نے کس طرح صرف عمران خان کو گرانے کی خواہش میں یہ سب کچھ ملیا میٹ کیا. یہ جو آج حالات ہیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی صرف اور صرف ذاتی انا اور ضد ہے. یہ ماننے کو تیار نہیں. ابھی علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی جو پلان بن رہے ہیں, یہ بلنڈر اگر انہوں نے مار دیا تو پھر معاملات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے حساس ترین علاقہ, اور علی امین گنڈا پور وہاں کا وزیر اعلیٰ. یہ اب ناراض کیوں؟ اس نے جو تقریر کل کی, آپ کو پتہ ہے علی امین کی وزارت پر بھی ان لوگوں نے پہلے عمران خان کو پیغامات بھجوائے, 3 نام بھجوائے الگ الگ صحافیوں کے ذریعے, پیغامات کے ذریعے کہ اسے نہ لگائیں وزیر اعلیٰ, باقی جس کو مرضی لگا دیں. اب آپ علی امین کی کل کی باتیں سن, اس نے کہا فوج کی گاڑیوں کی بھی چیکنگ ہوگی, تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے زیادتی کی, 1 ہفتے کے اندر FIR ختم کرو ورنہ قانونی کارروائی, اور بڑی کھل کے تقریر کی. اب جو ان کا سیاسی ونگ ہے طاقتور لوگوں کا, وہاں بڑی بے چینی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہر صورت میں راستے سے ہٹانا ہے. علی امین کل وفد سمیت عمران خان سے ملاقات کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے, ان کی خبریں کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ انارکی کی طرف معاملہ چلا جائے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی. علی امین کی گرفتاری کو اس وقت عمران خان کی گرفتاری سمجھا جائے گا دوبارہ. اور یاد رکھیں یہ اس صوبے کا سربراہ ہے جہاں سب سے زیادہ عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ معاملات حقیقی معنوں میں خدا نہ خواستہ 1971 کی طرف جائیں گے اگر یہ واردات ہوئی. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بیوقوفی ایسی نہیں کریں گے, لیکن ان میں بیچ میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کریں. اب دیکھیں عمران خان نے خیبر پختونخوا کو بڑی مشکل سے پاکستان سے جوڑا. خدا کی قسم یہ بڑا مشکل کام تھا, بڑا مشکل. خان کی پہلی حکومت آپ یاد کریں حالت یہ تھی, وردی پہن کے آپ عوام میں نہیں جا سکتے تھے اس دور میں, سرکاری گاڑیوں میں استعمال نہیں کرتے تھے, فوجی کٹنگ والے بندے نظر نہیں آتے تھے, استعفوں کے اشتہار اخبارات میں دے کے لوگ نوکریاں چھوڑ رہے تھے, GHQ پہ حملہ ہوا تو مذاکرات کرا کے قیدی چھڑوائے جاتے تھے. عمران خان اپنی سیاسی ریلیوں کو وزیرستان لے کے گیا, وہاں لوگوں کو سیاست سے جوڑا, منشور سے جوڑا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھا, ان کی وکالت کی. آج خان کی تیسری دفعہ حکومت خیبر پختونخوا میں واحد رہنما, یہ دوسرا چانس نہیں دیتے کبھی. وہاں شعور کا یہ لیول ہے. اور پنجاب میں 40 سال نواز شریف کی حکومت, اور پنجاب میں وہ نعرے لگ رہے ہیں جو 1971 میں بنگلہ دیش میں لگتے تھے. اللہ انہیں عقل دے, یہ ریڈ لائن اگر عوام نے لگا دی تو مٹاتے ہوئے دہائیاں لگ جائیں گی.
یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ بہرحال اب وزیر اعظم کے امیدوار کی میں بات کروں، سنی اتحاد نے تو عمر ایوب صاحب کا نام جو تحریک انصاف کی جماعت ہی ہے، اور ساتھ محمود اچکزئی کا صدر کے لیے نام۔ اچھا، اچکزئی صاحب کا نام بڑا انٹرسٹنگ معاملہ، یہ حامد رضا اور اب بیچ میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی اچھا شامل کیا جا رہا ہے، نون کی بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی آصف زرداری کے الیکشن میں محمود اچکزئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ خفیہ رائے شماری کسی کو پتہ نہیں چلنا، اس لیے یہ بہت بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ کوشش تو ظاہر ان کی ہوگی، سینٹ میں 100 ووٹ ہیں، قومی اسمبلی کے 336 ہیں، 696 ووٹ ٹوٹل بنتے ہیں۔ اب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس 91 ہیں، اختر منگل بی این پی کو ملا کے 100 کہہ لیں، سینٹ کے ووٹ بھی ڈال لیں، کے پی کے سارے ڈال لیں، مخصوص نشستیں اچھا انہوں نے روکی اسی لیے ہیں کہ یہ زرداری کے انتخابات ہو جائیں، سینٹ میں چیئرمین سینٹ لگ جائے، ڈپٹی چیئرمین، اس کے بعد نشستیں تھوڑی بہت یہ الاٹ کر دیں گے، لیکن اتنی بڑی واردات نشستیں روک کے بیٹھ جانا۔ اب محمود اچکزئی بلوچستان کے دھرنے میں جب تحریک انصاف کا شامل ہوگا، اصل چیخیں تو اس وقت نکلیں گی۔ یہ عمران خان نے بہت بڑا سیاسی جو ہے نا داؤ کیا۔ جو لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، محمود اچکزئی کا خان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق، تاریخ تھوڑی سی بتاؤں آپ کو، کیونکہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے میرے خیال میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عدم اعتماد کے وقت محمود اچکزئی، فضل الرحمان، اختر مینگل، یہ محسن داوڑ، علی وزیر، یہ سب کے سب، ایمل ولی، یہ سب کے سب رجیم چینج آپریشن خان کی حکومت گرانے میں ملوث تھے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بٹوارے کے مال میں انہیں حصہ نہیں ملا، اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کی نشستیں یہ ہارے تھے، ان کے پاس اب چونکہ پیسے نہیں تھے 1 ارب دینے کو تو یہ باہر رہ گئے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، انہیں حالات سمجھ آ چکے ہیں کہ ایک سیاستدان کے لیے سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے عوام کی نبض سمجھے۔ آج نواز شریف بھی اگر اعلان کر دینا، یقین کریں کہ مجھے مینڈیٹ نہیں ملا، میں سہولت کاری میں شامل نہیں ہوں گا، میں عوام کی خواہشات امنگوں کا احترام کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہا ہوں، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور ابھی نواز شریف کے ساتھ جو دباؤ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنی نشست سے استعفیٰ دے، کیونکہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر یاسمین کو جتوائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دے۔ لیکن یہ یاد رکھے، شہباز شریف پوری کابینہ لے کے جب نواز شریف کے پاس جاتا تھا وہ فیصلے نہیں مانتا تھا، میٹنگ سے اٹھ کے چلا جاتا تھا، تو نواز شریف جانتا تھا یہ سب غلط ہو رہا ہے، ابھی بھی اسے پتہ ہے، لیکن وہ صرف بیٹی کی سیاست اور بھائی کی وزارت عظمیٰ کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حقیقت میں اپنی سیٹ چھوڑ کے اگر پیچھے ہٹے تو نواز شریف کے پاس بھی اللہ نے بڑا سنہری موقع دیا ہو، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو شیخ مجیب کے حق میں اگر وہ بیٹھ جاتا 1977 اور بنگلہ دیش بنتا ہی نا، لیکن 8 سال حالانکہ بھٹو رہا وزیر ایوب خان کا، لیکن بدل سکتا تھا، بعد میں جمہوری بنا، تو نواز شریف کا قد بھی آج عوام میں بڑھ سکتا ہے اگر یہ اپنی اولاد کی سیاست کا نہ سوچے، پاکستان کا سوچے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے کبھی ایسے۔ اب عمران خان نے کبھی بھی یاد رکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ نہیں لگایا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جھوٹ بولا کہ جی خان کو ہم نے مقبول کیا، ہم نے طاقت دی، یہ ساری کی ساری ان کی مس کیلکولیشن رہی، سارے کا سارا جھوٹ، اور یہ سارے کا سارا اس جھوٹ پہ بنی ہوئی عمارت ان کی، کیونکہ خان برابری کی سطح پر تعلقات رکھ، یہ فرینڈز نہیں ماسٹرز والا دعویٰ کرتی ہے، اور عوام کے سامنے جو جھوٹ ان کے خان نے ایکسپوز کی ہے سارے کے سارے، یہ خان کو کمزور سمجھتے رہے، وہ پاکستان کا سب سے طاقتور شخص نکلا، یہ سمجھتے رہے ملک کو طاقت سے چلا رہے گی، وہ مس کیلکولیشن نکلی۔ اب باقی لوگوں کو بھی اللہ موقع دے رہا ہے کہ اس نظریے کی سچائی پر آ جائیں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں، عوام کا مینڈیٹ مان لیں، ملک کو ایک درست سمت تک لائیں۔ محمود اچکزئی کی جہاں تک میں بات کر رہا تھا، وہ خان سے اس کا تعلق ماضی میں دیکھیں بڑا لمبا سفر ہے، یہ عمران خان کی ابتدائی سیاست میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں میں ہے جو شامل تھے۔ یہ 2008 میں جب مشرف عمران خان کے ساتھ نون لیگ نواز شریف اور مشرف کے خلاف جب ریفرینڈم کے بعد عمران خان نے مشرف کی حمایت کی غلطی تسلیم کرنے کے بعد جب خان کو اندازہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جب تک سسٹم سے نہ نکالا جائے یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، سیاسی جماعتوں کا ساتھ ضروری ہے، اس وقت محمود اچکزئی ساتھ خان کے کھڑا ہوا تھا، اور وہ جو جعلی انتخابات تھے ان کا خان نے بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ کل عدم اعتماد کے بارے میں ان کا جو موقف ہے وہ بھی ایک ہی ہے، یکسانیت ہے ان میں بہت ساری، جس طرح صاحبزادہ حامد کے والد کا ایک سیاست میں بہت بڑا اہم کردار رہا، اسی طرح محمود اچکزئی کا جو والد عبدالصمد اچکزئی انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا، ایوب خان کے مارشل لاء میں ایوب خان کے خلاف لڑتا رہا، فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اس نے، اور 35 سال تک اس کو عبدالصمد زئی کو پورے پاکستان کی جیلوں میں گزارا گیا، لکھپت میں، اڈیالہ میں، مچھ جیل میں، مطلب مختلف جیلوں میں ان کو گھماتے رہے پھراتے رہے۔ یہ 2016 میں جب کوئٹہ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے جب مداخلت کر رہی تھی اس وقت، تو اس وقت نواز شریف کے ساتھ جو معاملات تھے محمود اچکزئی کے ادھر خراب ہوئے جب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کے بعد البتہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہونے کا لیبل لگا کیونکہ نواز شریف کے اس نے ساتھ دیا، فضل الرحمان بھی ساتھ تھا، اور عدم اعتماد میں بھی یہ لوگ جانے انجانے میں خان کی حکومت گرانے میں قصوروار ہیں۔ اب یہ سارے لوگ وہ داغ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں آج عوام کی نبض کا پتہ چل چکا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہے۔ اب نواز شریف بھی یقین کریں
ان کے مخالف اگر کھڑا ہوگا تو یہ لوگ کبھی اس کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ایک اور یاد رکھیں کہ محمود اچکزئی بلوچستان سے ہے، اس کی شمولیت سے ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اتحاد کر کے جو اپنا وہاں بگٹی کھڑا کیا، سرفراز بگٹی، تحریک انصاف کو وہاں بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ان کے پاس صدام کی شکل میں مراد صحیح جیسا ایک رہنما موجود ہے، سالار خان ایک لڑکا نوجوان وہ بھی ہے، بہت سارے نوجوان کی عادت بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے محمود اچکزئی سے ملنے سے وہاں بلوچستان کی بہت بڑی تبدیلی جو پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمود اچکزئی کا نام بھی ہے، تو یہ سیاسی اعتبار سے بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اب صدارتی انتخابات میں بلا شبہ خفیہ رائے شماری میں زرداری کو جتوا دیں گے، لیکن یہ تحریک میں شامل ہونے سے پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آخر میں توشہ خانہ کیس کی بات کروں تو اس میں جو بلنڈر دیکھیں، ایف آئی آر جو گھڑی خریدنے کا انہوں نے عمر فاروق کو لے کر آئے، جس نے اسلام آباد تھانے میں ایف آئی اے میں درخواست دی۔ ہائی کورٹ میں اب ایف آئی اے نے خود بتایا کہ اشتہاری ملزم، لاہور میں اس پہ اشتہاری کیسز ہیں اور 2 نمبر کیسز، اور 2 کیسز اس نے کیے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں 2 اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی کو اور جو ملوث اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، اور یہ کیس مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ ایک اشتہاری ایف آئی آر درج کروا ہی نہیں سکتا، اور اس ایف آئی آر میں جو سب سے بڑا بلنڈر مارا انہوں نے، ابھی وہ جسٹس ارباب محمد طاہر اپنے فیصلے میں لکھ رہے تھے کہ ایک بندہ جو لاہور کے مقدمات میں اشتہاری ہے وہ باقاعدہ طور پر ایف آئی اے کیسے کہہ سکتی ہے یہ پاکستان آیا، جبکہ وہ پاکستان آیا ہی نہیں۔ تو یہ ان کا وہیں پوری ایف آئی آر ہی 2 نمبر وہی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور جو باقی ڈی جی آئی ایف آئی اے سابقہ اس کے مقدمات ختم ہوئے، لیکن یہ پاکستان کے انوکھے کارنامے یقین کریں اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے، جس طرح زبردستی ابھی مخصوص نشستیں نہیں دے رہے، اس طرح کی واردات، بہرحال کیسز میں جان نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ احتجاج کا معاملہ اس وقت سب سے اہم ہے، عوام کو بھرپور اس میں شرکت کرنی چاہیے، پرامن رہنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔